औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि माज़रत के साथ मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो के अंदर 25 सवाल को तैयार करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट जो है वो यकदम चली गई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो माज़रत के साथ आप उम्मीद है कि आप हमें इस बारे में माफ़ कर देंगे। तो चलिए आइए हम अपने पहले जो है वो 25 सवाल कुरान मजीद के हवाले से जो उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, आज उसको हमने पिछली वीडियो में जो है वो 10वें सवाल पर जो है वो हम आगाज़ कर रहे थे कि लाइट चलेगी, लेकिन अब हम उसी पर से दोबारा हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो सके। अच्छा जी, हमारा जो सवाल था वो था कि वो कौन सी सूरत है कुरान मजीद की जो किसी औरत के नाम पर है। तो याद रखिएगा, जो औरत के नाम पर कुरान मजीद की जो सूरत है वो सूरह मरियम है, और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ये कौन है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा है। अच्छा, इसके साथ आप याद रखिएगा कि 11वां जो सवाल है, अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें हैं? अंबिया के नाम पर जो सूरतें हैं कुरान मजीद के अंदर, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये बात को ज़रा तवज्जो से समझिएगा कि अंबिया के नाम पर जो सूरतें हैं वो टोटल तादाद उनकी 6 है। अब आपको पता चल गया, एक सवाल के अंदर 3 सवाल अब बनेंगे। टोटल सूरतें कितनी हैं जो अंबिया के नाम पर हैं? तो वो हैं 6, और उसमें से उन अंबिया के नाम भी बता दें जो कुरान मजीद में उनका जिक्र किया गया है सूरतों का, और उन अंबिया के नाम बता दें। तो उसमें सबसे पहले जो है वो सूरह मुहम्मद है, दूसरी सूरत सूरह इब्राहीम है, फिर हूद है, हूद अलैहिस्सलाम को जो आपके नाम पर सूरत है, यूनुस अलैहिस्सलाम सूरह यूनुस है, उसके अंदर कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र किया गया। सूरह यूसुफ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया गया, और सूरह नूह है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाकी सारे मामलात के बारे में बताया गया। तो आप ये देखें कि सवाल से एक सवाल के अंदर कितने सवाल बनते गए, और हमें इसके बारे में कैटेगराइज भी मैंने कर दिया और इसको आसानी के साथ आपको समझा दिया। सवाल नंबर 11 है, ऐसी कौन सी सूरत है जो जिसमें चौपायों का जिक्र किया गया? 4 पैरों वाले, 4 पाँव वाले जानवरों का जिक्र किया गया है, चौपाए जो हैं वो ऐसी कौन सी सूरत है? तो याद रखिएगा, सूरह बकरा ऐसी सूरत है जिसके अंदर चौपायों के नाम से इसको जिक्र किया गया। अच्छा, परिंदों के नाम से कौन सी सूरत है? वो सूरह जो है वो अन-नखल है, जो कि शहद की मक्खी, जो कि परिंदे के अंदर ही इसको शुमार किया जाता है। इनको जो है वो शहद की मक्खी जो है इसको परिंदों के अंदर शामिल किया गया, इसको सूरह नखल के अंदर आ जाता है। देखिए, ये मरूज़ी भी बनती गई, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता गया, इसलिए बात तवज्जो के साथ समझिए। अच्छा, तीसरा जी, खशरातुल अर्द के नाम से कौन सी सूरत है? तो आप यह सूरह नमल जो है वो चींटी एंट जो है उसके नाम से ये खशरात में से है। देखिए, इसको कैटेगराइज किया गया। चौपायों के नाम से कौन सी है? वो सूरह बकरा है। परिंदों के नाम से कौन सी है? वो सूरह नखल है, शहद की मक्खी है। और जो खशरातुल अर्द है उसके नाम वो की सूरत के जो है वो उसका जिक्र किया गया है, जिसमें खशरातुल अर्द का जिक्र किया है, वो सूरह नमल है। 12वां सवाल है जी, ऐसी कौन सी सूरत है जिसको कुरान मजीद का दिल कहा गया है? तो याद रखिएगा, कुरान मजीद की जिस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा गया है वो सूरह यासीन है, और ये सूरत नंबर कितनी है ये भी ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि इस सवाल के अंदर से ये भी सवाल है। और ये सूरत नंबर कितनी है? ये 36वीं सूरत नंबर है, 36वीं सूरत नंबर है। अच्छा, ज़ीनतुल कुरान की सूरत को कहा गया है, तो ये सूरह रहमान को ज़ीनतुल कुरान कहा गया है, और इसकी सूरत नंबर 55 है। इसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपनी नेमतों का जो है वो इजहार फरमाया, इसको ज़ीनतुल कुरान कहा जाता है, और ये सूरत नंबर 55 है। अच्छा, अगला जो सवाल है 14वां, वो है सूरह अहज़ाब जो है इसका नंबर और आयात कितनी है? अब मैंने नंबर भी बताया, ये सूरत नंबर कितनी है? ये सूरत नंबर जो है ये 33वीं सूरत है, सूरह अहज़ाब जो है। वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि अहज़ाब कहते किसको हैं,
یہ کیوں اس کا نام احزاب پڑا وہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، تو اس لیے میں نے ابھی اس کو سکپ کیا، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ سورہ احزاب جو ہے اس کا سورہ نمبر 33ویں ہے اور آیت 73 اس کی کل آیات ہیں سورہ احزاب کی۔ اب یہ دیکھیں، اس کو میں نے آپ کو سورہ کا بھی بتایا اور اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد بھی بتائی، اور وہ کتنی ہے؟ وہ 73 ہے۔ اچھا، اس کی موضوعات کیا سورہ احزاب کے، کہ سورہ احزاب کے اندر موضوع کون کون سا ہے، یہ ڈسکس کریں، یہ سوال آ جاتا ہے، یہاں آپشنز کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر ہے، چلنے کا ذکر ہے، پردے کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ تو جو اس کی ایکوریٹ اور جو اصل میں اس کا جو جواب ہوگا، تو وہ اس کو آپ کو بتانے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھنے سے وہ اس میں آپ کو جواب کو دینے میں لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، سورہ احزاب کی جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا، حضور کی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے حکم ہیں اور ان کے خصائص موجود ہیں، اور درود السلام کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں اہل بیت طہار اور دیگر کا بھی جو اس میں ذکر کیا گیا۔ سوال نمبر 15، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے ایسی۔ اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ ایسی کون سی صورت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا؟ تو یاد رکھیے گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40ویں آیت ہے سورہ احزاب کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ، یہ سوال نمبر 16 بھی ہے، اور اس کے ضمن میں ایک سوال اس کی طرح بن بھی گیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ آیت کو اگر پڑھیں تو اس کا شان نزول میں اسی چیز کو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جو مفسرین نے بتایا وہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، لیپالک تھے، اڈاپٹر تھے، تو ان کو کفار مشرکین مکہ، کفار مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تو وصال فرما گئے تھے، لیکن وہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیز کرنے کے لیے وہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، تو یہ آپ کو پتہ ہے، وہ ابھی اتنی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو کہ ان کا ذکر سورہ احزاب میں موجود ہے، اور یہ آیت نمبر 37 ہے، 37ویں آیت ہے، جس کے اندر حضرت جو ہے وہ زید بن ثابت کا، حارثہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، 17واں جسے آپ کہتے ہیں، 17واں آپ کا سوال ہے، 17 جو کویسچن ہے وہ ہے تدوین قرآن کے ادوار کتنے ہیں؟ تدوین قرآن کے ادوار کتنے ہیں؟ تو وہ تدوین قرآن کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تدوین قرآن کے، قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور اکٹھا کرنا، اور وہ سارے ریٹن فارم، وہ جو ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے۔ اچھا جی، تدوین قرآن کے 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا جو دور ہے وہ عہد رسالت ہے، وہ جناب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کا وہ دور ببرکت ہے، جس کے اندر قرآن مجید کی تدوین کا کام کیا گیا تھا۔ دوسرا دور ہے عہد صدیقی، اور تیسرا دور ہے عہد عثمانی، اور انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی تھوڑی آپ کو جو ہے وہ وضاحت بھی کرتا جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ عہد رسالت ہے، تدوین قرآن کے 3 ادوار، پہلا دور عہد رسالت کا، دوسرا کون سا؟ عہد صدیقی کا، اور تیسرا عہد عثمانی کا۔ اچھا، اس کے ضمن میں عہد رسالت میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم ڈسکس کریں گے قرآن عہد رسالت کو، تو اس میں میں دیگر تاریخ کے اور ایسی جگہوں سوالوں پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو عنوان ہے وہ علوم قرآن پر ہے، معلومات قرآن پر ہے، تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جب ان کی باری آئے گی تاریخ اسلام کی اور دیگر سبجیکٹ کی ٹاپکس کی، تو انشاءاللہ اس پر پھر میں ٹوٹل بتاؤں گا، لیکن اس کا ابھی صرف اور صرف اس کے ریلیٹڈ جو 1-2 چیزیں ہیں میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں گا۔ اچھا، عہد رسالت میں قرآن مجید آپ کو پتہ تدوین اس کی ہوئی، تو صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی حکم فرماتے ہیں وہ پتوں پر، ہڈیوں پر، کھجور کی چھال پر، چمڑے پر، پتھوں کی سلوں پر، اور اونٹ کی کھانے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر، شانے کی جو سوری ہڈی ہے اس کے اوپر وہ اس کو لکھ لیا جاتا، اور دیگر ایسے معاملات تھے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ کاتبین وحی تھے، جو قرآن مجید کی ان صورتوں کو جو وحی اترتی تھی اس کو لکھتے تھے،
اس میں سے آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور آپشن آ بھی سکتی ہیں کہ کاتبین وحی کی تعداد کتنی ہے؟ تو کاتبین وحی کی تعداد 42 ہے، 42 جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ مبارکہ کے اندر جو کاتبین وحی تھے ان کی تعداد 42 ہے، اور وہ مختلف انداز میں وہ جو مختلف چیزوں پر اس کو قرآن مجید کو لکھا کرتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا میں نے بتایا تھا عہد صدیقی جس میں تدوین قرآن ہوئی تھی۔ اچھا، تدوین قرآن حضرت عمر فاروق کے مشورہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل جو ہیں انہوں نے قرآن مجید کا تدوین کا کام کیا، اور جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی، اور حضرت عمر فاروق کے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید کو تدوین کا کام کیا۔ اچھا، قرآن کو پھر تیسرا جو دور شروع ہوتا تھا تدوین قرآن کا وہ عہد عثمانی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اور جن کی بہت شان و مرتبہ ہے آپ کا بھی دیگر شیخین کی طرح، اور اس طرح حضرت عثمان غنی کا بھی بہت زیادہ ذکر ہے۔ قرآن کو آپ نے قرآن مجید کو تیسرا دور جب تدوین قرآن ہوگی تو آپ کا جو بہت ہی اہم کام ہے وہ امت کو ایک قرات پر جمع کیا تھا، اور اسی سے اندر سے میں ایک سوال آپ کو بنا دیتا ہوں جی، جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ آپ نے امت کو ایک قرات پر اکٹھا کیا تھا، اور یہ 3 ادوار اس طرح میں نے قرآن مجید کے آپ کو بتا دیے۔ اور اب میرا سوال نمبر نیکسٹ جو ایک دوسرا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے سلسلے میں کس کو ذمہ داری سونپی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کس صحابی رسول کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی تھی؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ نے تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اچھا، یہ بات تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت زید بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل کاتبین میں شامل تھے، جیسے خطوط اور دیگر جو امور خارجہ تھے، یا جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل اور جو ہے وہ دوسری بھی جو معاملات تھے، وہ سبھی کا جو لکھنے کا کام ہوتا تھا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تدوین قرآن کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سونپی تھی۔ اچھا، سوال نمبر 21 دیکھیں، ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی کتنی اقسام ہیں؟ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے، نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے لحاظ سے۔ اچھا، ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ترتیب پہلی جو ہے، بڑی توجہ سے کنفیوز مت ہوئیے گا، سمجھ کے تو پھر سوال کو آپ کریے گا بھی، پرکھیے گا بھی، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے۔ پہلی جو ہے وہ ترتیب نزولی ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ ترتیب نزولی، اور دوسری کیا؟ ترتیب توقیفی۔ تو ترتیب نزولی کے اندر سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ علق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ والی 5 آیات جو ہیں وہ سورہ علق ہے نزولی کے اعتبار سے۔ جیسا قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، تو سب سے پہلی جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی۔ اور ترتیب توقیفی کے تحت سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ شریف۔ اچھا، 22واں سوال ہے جی، قرآن مجید میں ٹوٹل سجدے کتنے ہیں؟ تو وہ 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں سجدے جو ہیں وہ 14 ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سی اختلاف رائے ہے، وہ امام شافعی کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ 15 ہے، اور وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورہ حج میں آخری سجدہ موجود ہے، احناف کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ حج کی جو آخری سجدہ جو آیات کے اندر جو سجدہ موجود ہے امام شافعی اس کو شامل کرتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک، مطلب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے ٹوٹل جو ہیں وہ جو ہمارا 23واں جو سوال ہے، قرآن مجید کے کل رکوع کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے ٹوٹل رکوع کتنے ہیں جی؟ وہ ہے 540۔ قرآن مجید کے ٹوٹل رکوع کتنے ہو گئے جی؟ 540۔ نیکسٹ ہمارا سوال جو 24واں ہے وہ ہے کہ
قرآن مجید جو ہے اس کی مدت نزول کتنی ہے؟ بات فالو کر رہے ہیں جی آپ؟ مدت نزول کتنی ہے؟ تو وہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا، 22 سال 2 ماہ اور 22 دن، تقریباً یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. یہ قرآن مجید کا مدت نزول ہے. اچھا 24واں سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے نزول پر ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے. اب یہ سوال کو ذرا سمجھیے گا کہ اس کے اندر یہ بھی پوچھا جاتا ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے نازل ہونے پر ایک یہودی نے کہا تھا کہ ہم اس کو عید کا دن منائیں گے، تو نام بتائیں. تو وہ حضرت عمر فاروق کا نام آئے گا. تو پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آیت کے نزول میں جو آیت نازل ہوئی تھی اور وہ یہودی نے کیا کہا تھا، اس نے کس طرح کا ذکر کیا تھا اور کس چیز کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں بتائیں. یا یہ بھی آ سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے نازل ہونے پر یہودی نے سوال کیا تھا کہ ہم اس کو عید کا دن منائیں گے، تو وہ صورت کون سی تھی وہ بتا دیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صورت جو ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں یہودی نے سوال حضرت عمر، جب یہ آیت اتری تھی تو اس نے کہا کہ اگر یہ الیوم اکملت، اگر دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو اس نے کہا جی کہ یہ اگر آیت ہم پر اترتی. اس یہودی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جن کو مراد رسول بھی کہتے ہیں. یہ بھی ایک مروزی کا سوال اس میں کلیئر ہوتا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو لقب تھا وہ کیا تھا، وہ یہ بتا سکتے ہیں. اچھا حضرت جو ہے عمر فاروق کو جو یہودی نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ کون سی ہے جو صورت نازل ہوئی تھی، آیت نازل ہوئی تھی، صورت نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا عید کا دن منائیں گے. تو وہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم ورضیت علیکم الاسلام دینا. اس کے اندر جو ہے میں معذرت سے کہ میں حافظ نہیں ہوں، تھوڑی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے آیت کے اندر، تو اللہ رسول مجھے معاف کرے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ بات کے بارے میں جو آپ نے بتایا، جب یہ سوال یہودی نے کیا تو اس نے کہا کہ ہم اس دن کو بطور عید کا دن مناتے. تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ یوم عرفہ تھا اور جمعہ کا دن تھا، اور ایک حوالے سے اشارہ تھا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو. حضرت عمر فاروق نے ایک حوالے سے یہ اشارہ کر دیا تھا، یہ بتا دیا گا کہ تم صرف ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے لیے حج کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، اور جمعہ ویسے ہی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تم ایک دن عید کی بات کرتے ہو، ہم تو پورے ہی دین کا اور 2 عیدوں کا اس میں مزہ لیتے ہیں. اس میں تکمیل دین اور شریعت دین کے مکمل ہونے کا دن پایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. اس طرح یہ میرے 25 سوال پہلے علوم قرآن پر میں نے آپ کو ڈسکس کیے ہیں، جس کو ویڈیوز بنا کر آپ کو بیان کیا گیا. لہٰذا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، پر دیکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس کے اندر اظہار ضرور کیجیے گا. کمی بیشی ہو تو اللہ رسول مجھے معاف فرمائے، اور امید کرتا ہوں آپ بھی مجھے معاف فرمائیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. انشاءاللہ میں جلد از جلد، آج ہی آئی تھنک 3 تاریخ ہے، 3 سپٹمبر ہے 2020 ہے، اور یہ آج منگل کا دن ہے آئی تھنک. تو یہ میں نے آج کے دن یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے. تو بہت ہی ایمرجنسی بیسس پر میں نے یہ کام کیا، کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رابطہ کر رہے تھے کہ سر مجھے گائیڈ لائن دیں، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں، ہمیں پیپر کے بارے میں بتائیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ دن بہت محنت کرنے کے دن ہے. صرف اپ ٹو ڈیٹ سے یا ہیلپنگ بک سے صرف آپ سہارا نہ لیں، آپ کتابوں کو جو ہے وہ تھارولی پڑھیں، اس کو 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ کم از کم 10 گھنٹے تو آپ روزانہ اپنی تعلیم کو دیں تاکہ آپ اس کو آسان انداز کے ساتھ سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو. میرے چینل کو بھولیے گا مت، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا، اور اس نیت کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ صرف یہ نہیں، علم مقید نہیں ہوتا اور علم کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ پھیلانے سے پھیلتا ہے، کیونکہ یہ نور ہے اور یہ پھیلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو. اس کو شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.